नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज चौथे पारे का खुलासा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। चौथा पारा शुरू होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह ताला इस पहली आयत में ये फरमा रहे हैं कि अगर आप नेकी का आला दर्जा चाहते हैं तो ये दर्जा आप उस वक्त तक हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने महबूब तरीन माल को और महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च ना करें। और मुसलमानों को ये तालीम है कि जब वो अल्लाह की राह में दें तो अल्लाह की राह में अच्छा माल दें, अच्छी चीज़ दें। और रिवायात में आता है कि जब सहाबा किराम ने ये आयत सुनी तो अपने अच्छे अच्छे माल लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिए। इसके बाद अगली आयत में बैतुल्लाह शरीफ का तज़किरा है और हज का भी तज़किरा है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, कि ये जो अहले किताब हैं इनके एक फ़रीक़ की बात अगर आप मानेंगे, उनकी इताअत करेंगे तो ये तो आपको ईमान से ही फेर देंगे, चुनांचे आपने इनकी इताअत नहीं करनी। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुसलमानों को हुक्म है कि अल्लाह से वैसे डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है, और जब तुम्हें मौत आए तो इस बात को यकीनी बनाओ कि तुम इस्लाम की हालत में इस दुनिया से जाओ। अल्लाह ताला से हमें ये दुआ मांगती रहनी चाहिए कि हमें वो इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फरमाए और ईमान वाली मौत अता फरमाए। आगे हुक्म है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ कर रखो, अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ो और फ़िरक़ाबाज़ी में ना पड़ो, तफ़रक़ाबाज़ी में ना पड़ो। मुसलमानों को अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि उस वक्त को याद कीजिए जब आप आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर करम किया और तुम आपस में भाई भाई बन के, हालांकि उससे पहले तुम आग के बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुके थे, लेकिन अल्लाह के फजल से तुम फिर उससे बच के। आगे जिक्र है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि मुसलमानों में एक जमात ज़रूर ऐसी होनी चाहिए जो अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाए, नेक कामों की दावत दे और बुरे कामों से रोके। और फरमाया कि वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग ही कामयाब। इससे आगे अल्लाह ताला इस उम्मत का एक बड़ा वस्फ बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और आगे फिर फरमा रहे हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों से तुम्हें मुमताज़ किया गया है। वजह यह है कि तुम अंबिया वाला काम करते हो, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, दावत देते हो और बुरे कामों से उन्हें रोकते हो। इसके बाद आगे बनी इसराइल का तज़किरा है कि चूँकि उन्होंने अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया था, अंबिया को कत्ल किया था और उनके इन गुनाहों की पादाश में उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने जलील और रुसवा कर दिया है। अब वो हमेशा दूसरों के मोहताज रहेंगे। आगे अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बित्वानतम मिन दूनिकुम ला यानूनकुम खबाला, कि ये जो गैर लोग हैं, ये जो गैर मुस्लिम हैं, कुफ़ार हैं, इनको अपना राजदान कभी भी ना बनाओ, क्योंकि ये तुम्हारे मुखलिस नहीं हो सकते। ये एक दूसरे के मुखलिस तो हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ इनकी दोस्ती हो सकती है, तुम्हारे लिए इनके दिल में हमेशा बुग़्ज़ और नफ़रत ही रहेगा। इससे आगे फिर अल्लाह ताला जंग उहद और जंग बदर के कुछ वाक़यात के ऊपर तबसरा फरमा रहे हैं। जंग बदर हुई, उसके बाद जंग उहद हुई। जंग बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गलबा अता फरमाया था और जंग उहद भी मुसलमान जीत चुके थे, लेकिन फिर अपनी एक इज्तिहादी गलती की वजह से वक्ती तौर पर उन्हें शिकस्त का सामना हुआ था, मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। तो उसके चीदा चीदा वाक़यात पर अल्लाह ताला आगे तबसरा फरमा रहे हैं। इससे आगे रुकू में अल्लाह ताला मुसलमानों को सूद के बारे में बता रहे हैं और फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, कि ये सूद इससे बचो, सूद मत खाओ बढ़ा चढ़ा कर। और मुसलमानों की आगे मुत्तकीन की अल्लाह ताला एक बड़ी सिफत बयान फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन नास, कि ये लोग चाहे खुशहाली में हो या तंगदस्ती में हो, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। पहली इनकी खूबी ये है, इनके सामने अगर कोई नागवार बात आ जाए इनकी ज़ात के मुताल्लिक या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर वल्काज़िमीनल ग़ैज़, ये अपने गुस्से को पीते हैं, और वलआफ़ीना अनिन नास, लोगों को मुआफ़ करते हैं। और अल्लाह ताला
نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے اور یا پھر یہ ہے کہ اپنے اوپر یہ کوئی ظلم کر لیں تو پھر کیا کرتے ہیں، ذکر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، یعنی غلطی پر، کوتاہی پر پھر ڈٹ نہیں جاتے، تکبر نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس سے آگے ایک واقعہ اور ایک صورتحال کا اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہوئی اور ایک بات پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو مسلمانوں میں بہت زیادہ بددلی پھیل گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں، تو جب وہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے کہ نہیں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے جائیں تو آپ لوگ کیا دین کو چھوڑ دیں گے یا آپ لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو دوبارہ بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، کہ اگر تم کفار کا کہا مانو گے، ان کی اطاعت کرو گے تو یہ تو تمہیں سیدھی راہ سے بھی دور کر دیں گے، لہذا ان کی اطاعت آپ نے نہیں کرنی۔ اس کے بعد جنگ احد کے مختلف واقعات اور جو وہاں پہ صورتحال ہوئی اس پہ بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ کچھ لوگ وہاں جنگ احد سے پیچھے رہ گئے تھے اور بہانہ کر کے مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے، اور بعد میں ان کے تبصرے تذکرے یہ تھے کہ اگر مسلمان باہر نہ نکلتے اور باہر جا کے نہ لڑتے تو شاید انہیں شکست نہ ہوتی اور انہیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگلی آیات میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمان آگے جا کے شہید ہوتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو انہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملے گا، انہیں تو شہادت ملے گی۔ چنانچہ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ غازی ہیں، مال غنیمت ملے گا، اور اگر شہید ہوتے ہیں تو ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے شہادت ہے، تو مسلمان تو کسی صورت میں بھی نقصان میں نہیں رہتے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان بیان فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے اوپر احسان فرمایا کہ ان میں سے ہی ایک نبی ان میں بھیجا، اور اس نبی کی اللہ تعالیٰ صفات بیان فرما رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات وہ ان کو پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے روحانی بیماریوں سے، ویعلمہم الکتاب، انہیں اللہ کی کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہی ان کا تذکرہ کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو مسلمان قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اپنے آپ کو موت سے ہمیشہ کے لیے بچا کے تو دکھاؤ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو موت جہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ آ کر رہے گی، اس پہ کوئی اثر نہیں ہے کہ اگر مسلمان باہر نہ نکلتے تو جو شہید ہوئے وہ شہید نہ ہوتے، جو جہاں پہ جس کی موت لکھی ہوئی تھی اسے موت وہیں پہ آنی تھی، اور اگر تم سچے ہو تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو موت سے بچا کے تو دکھاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں لوگوں کو کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل میں سے وہ اس پر خوش باش ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آگے تعریف فرمائی ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو وقتی شکست ہوئی تو کفار سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ وہ وہاں پہ مسلمانوں کو اس حالت میں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن کافی دور جا کے انہیں خیال آیا، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے تو بڑی حماقت کی ہے، ہمیں تو ان کا کام تمام کر دینا چاہیے تھا، اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہم واپس چلتے ہیں، لیکن پھر ان کی آپس میں یہ بات طے نہیں ہوئی،
اور اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ جمع کیا، انہیں تسلی دی، ان کے حوصلے بڑھائے اور پھر کہا کہ اب ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں کفار کا، اور پیچھا کیا بھی، کافی باہر تک مسلمان گئے۔ وہاں پہ اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ جمع کیا اور ان سے کہا کہ ہم دوبارہ جا کے ان پر حملہ کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا بعض لوگوں کی طرف سے کہ بھائی وہ تو بہت زیادہ ہیں اور ان کے تو حوصلے بلند ہیں، آپ لوگ کم ہیں۔ اس طرح سے مسلمانوں کا ارادہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، ان میں بددلی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوبارہ توفیق دی، اور اتنے بڑے نقصان کے بعد وہ پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللہ ہی ہمیں کافی ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد بخل کی اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ جو لوگ اپنے مال میں بخل کرتے ہیں، اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو مال وہ بچا بچا کے رکھتے ہیں اور اس پر سانپ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، یہ ان کے لیے کوئی اچھی چیز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے ایک بڑا شر کا ذریعہ ہے، ایک بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال میں وہ بخل سے کام لے رہے ہیں یہ توق بن کر ان کے گلے میں لٹکایا جائے گا قیامت والے دن۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک کافروں کے ایک قول کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، وہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو سن رہا ہے، اور کیا ہے کہ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، جو کچھ وہ کہتے ہیں یہ غلط بات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اور جو انبیاء کو انہوں نے قتل کیا وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ ان کے یہ جو غلط کام تھے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم انہیں کہیں گے کہ اس عذاب کا مزہ چکھو اپنی ان باتوں اور اپنے ان کاموں کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، یہ سزا تمہارے اپنے اعمال کی تمہیں آج مل رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، اگر آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ آپ تسلی رکھیں آپ سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، آپ سے پہلے انبیاء آئے ان کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے جس میں روح ڈالی ہے، جسے زندگی دی ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت والے دن تمہارے کاموں کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اور پیمانہ کیا ہوگا کامیابی اور ناکامی کا؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی شخص کامیاب ہے اور کامیابی کا معیار رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، یعنی یہ آزمائش یہ ہمیشہ سے مسلمانوں اور اہل ایمان پر آتی رہی ہے اور آئندہ بھی آتی رہے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن مسلمانوں کو صبر کا حکم ہے کہ وہ صبر کریں، کہ جب ان پر آزمائش آئے، ان پر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ صبر کریں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی پیدائش، راتوں اور دنوں کا ایک دوسرے میں بدلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ اور اس صورت یعنی سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صبر کا ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو حکم ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے، نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں، مساکین، عام عورتوں، بیوہ عورتوں اور ان کے ساتھ شادی وغیرہ اور یہ چیزیں، سماجی مسائل، طلاق، اس کا بہت تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے، اور میراث وغیرہ کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، کہ آپ اپنے اس خدا سے ڈریے کہ جس نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے آگے جوڑے جوڑے تمہارے پیدا فرمائے، مرد بھی عورتیں بھی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ،
کہ جو یتیموں کے مال تمہارے پاس ہیں تو ان کو وہ مال واپس دو اور اس کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ان کے مال کو نہ ہتھیاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد شادیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر تم شادی کرنا چاہو ایک سے زائد تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، دو کر سکتے ہو، تین کر سکتے ہو، چار کر سکتے ہو، لیکن اگر ایک سے زائد شادی کرو، بلکہ ایک شادی بھی کرو تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک سے زائد شادیاں کرو تو آپس میں ان کے ساتھ انصاف سے کام لو، ایک پر ظلم زیادتی مت کرو، کسی پر بھی ظلم زیادتی مت کرو، اور اگر تمہیں لگتا ہو کہ اعتدال سے کام لے سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو تو زیادہ شادیاں کرو۔ لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں لگے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، ان لوگوں کے لیے یہ بہت اہم تعلیم ہے جو ایک سے زائد شادیاں کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ اسی صورت میں ایک سے زائد شادی کریں جب انہیں یقین ہو کہ وہ انصاف کر پائیں گے، اور پھر انصاف کو یقینی بھی بنائیں۔ اگر انہیں لگتا ہو کہ انصاف نہیں کر پائیں گے تو پھر اس کام سے دور رہیں۔ آگے اگر تمہیں نگہبان بنایا جائے یتیموں کے اموال کا، یتیموں کا مال تمہارے پاس ہو، تم اس کے ذمہ دار ہو، تو اس کا حکم ہے کہ پھر کیا کرو کہ اگر ان میں سمجھ بوجھ نہ ہو تو ان کا مال ان کو مت دو، کیونکہ پھر وہ اس کو ضائع کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ جب تم دیکھو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کو آزماؤ، اور جب تمہیں لگے کہ اب یہ سمجھدار ہو گئے ہیں، میچور ہو گئے ہیں، اپنے مال کو سنبھال لیں گے، اسے ضائع نہیں کریں گے، تو پھر ان کا مال ان کو دے دو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بہت ہی اہم اور دعوت فکر دینے والی آیت ہے ان لوگوں کو، خصوصاً جن کو کبھی یتیموں کے مال کا ذمہ دار بنایا جائے، یتیموں کا مال ان کے ہاتھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو یتیموں کے مال کو ظلمن کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اس پر، اور وہ ناجائز طریقے سے اسے کھاتے ہیں، تو وہ اصل میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہمیشہ محفوظ رکھے، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے، اور خصوصیت کے ساتھ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے۔ اس کے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ لیکن بہت ہی عمدہ طریقے سے میراث کے احکام بیان فرمائے ہیں، اور اس میں ایک بیٹی ہو اسے کتنا ملے، ایک سے زائد بیٹی ہو کتنا ملے، بیٹی کو کتنا ملے، بیٹے کو کتنا ملے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اگر کچھ چھوڑ کے جائیں تو انہیں کیسے ملے گا، بچے ہوں تو کیا ملے گا، بچے نہ ہوں تو کیا ملے گا، والدین کو کیسے میراث ملے گی، اس کے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ کوئی عورت ہو، اگر اس سے کوئی بدکاری سرزد ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم سماجی مسئلے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، کہ جو تمہاری بیویاں ہوں تو ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ کرو، ان کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اور ایک اور اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بیویوں کے معاملے میں اگر تمہیں کبھی لگے کہ ان میں کوئی چیز ناپسندیدہ ہے، ان میں کوئی بری عادت ہے، تو یہ بات سمجھ لو کہ اگر ان میں کوئی چیز بری ہے یا کمزوری کی ہے تو ان میں اچھی چیزیں بھی ہیں۔ اور اگر تم چاہو کہ تم بیوی کو تبدیل کرو، یعنی ایک بیوی کو مثلاً اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے، لگے کہ کسی صورت میں آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا، طلاق کی نوبت آ جائے، تو وہاں پہ ہمارے یہاں جو ایک بے اعتدالی ہوتی ہے، ایک ظلم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ لوگ جب بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو بدقسمتی سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے پہلے بیوی کو جو کچھ دیا ہوا ہے وہ کسی طریقے سے اس سے واپس لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم اس سے پہلے اس کو کچھ دے چکے ہو مہر وغیرہ تو اس کو ہرگز ان سے واپس نہ لو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ جن سے تمہارے والد نے نکاح کیا ہو تو پھر تم اسے نکاح نہیں کر سکتے ہو، اور یہ بڑی فحاشی کی اور بے حیائی کی بات ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ اور آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، کہ یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں،
اور تمہاری بھتیجیاں بانجیاں اور تمہاری رضائی مائیں اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس وہ بھی حرام ہے. اور اس کے علاوہ جس عورت سے تمہاری شادی ہو جائے اور رخصتی ہو جائے اور تم اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لو، پھر اس کی اگر پچھلے شوہر سے بیٹی ہے تو وہ بھی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اور اس کے بعد بہو کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی تمہارا جو حقیقی بیٹا ہو اس کی بیوی بھی تمہارے لیے حرام ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور رشتے کا بھی تذکرہ فرمایا جو عارضی طور پر حرام ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت تمہارے نکاح میں ہے تو جب تک وہ تمہارے نکاح میں ہے تو اس کی بہن وغیرہ سے یا اس کے جو محرم رشتہ دار خواتین ہوتی ہیں اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ہی اگر یہ جدائی ہو جائے آپس میں، وہ بیوی فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے تو پھر اس کی دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ پارہ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس میں جو کوئی کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جو صحیح کہا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے.